बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमारे साथ दो बड़े नामवर उलमाए दीन हैं, अहले सुन्नत से जनाब खादिम हुसैन साहब तशरीफ फरमा है पाकिस्तान से। और जैसा कि मारूफ शख्सियत शेख हसन अल्लाह यारी साहब हमारे पास। तो हदीस करतास पे कुछ पहले गुफ्तगू हो चुकी है, कई बड़े बड़े उलमा आकर यहाँ बात कर चुके हैं। आज जो मौलाना हाफिज खादिम हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं, जो इस्तदलालात पेश किए हैं अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब ने, उनके ऊपर इनके कुछ सवालात हैं। तो ये आज उनके सामने सवालात रखेंगे, तो जनाब हसन अल्लाह यारी साहब उनके जवाबात देंगे कि क्या जी इश्कालात है, सर। क्या मसला है। जी सर तो बोले। मैं सबसे पहले इनसे ही आदम साहब से ही शुरू करते हैं। जनाब पेश करें जी, आपका 10-10 मिनट ठीक है? अगर सवाल तो करना है, देखें सवाल करना तो मुस्तद उसमें इतना टाइम नहीं लगता, जवाब देने में ज़्यादा टाइम लगता है। जनाब अगर उन्होंने तारिक महमूद पाँच साहब, पाँच मिनट जनाब तारिक महमूद नहीं, साहब, पहले आप इब्तदाइया 5 मिनट का कर लें, सिर्फ थोड़ी सी एक आप कर लें। सिर्फ 1 मिनट गुजारिश सुन लें, 1 मिनट गुजारिश सुन लें सर। जी जी जनाब जनाब तमहीदी जनाब। गुफ्तगू कर लें 5 मिनट। जी जी, सिर्फ 1 मिनट सिर्फ गुफ्तगू आज सुन लें। हमसे जनाब हसन अल्लाह यारी साहब ने पिछले मुनाजरे में वादा लिया था, आप इस बात के गवाह हैं। इन्होंने बार बार इसरार करके वादा लिया था कि आप मुझसे हदीस किरतास पर मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना। और पिछले हफ्ते भी हमारी यही बात हुई कि हम मुनाजरा करेंगे, बाकायदा करेंगे। और सवालात हैं जो है वो हसन अल्लाह यारी साहब मौक़िफ़ अपनाएंगे, मैंने उसका रद्द करना है, ठीक है। अगर हजरत के पास टाइम नहीं है, इस बात पर बात नहीं करना चाहते, हमारा इसरार नहीं है, ठीक है ना। हमारा फिर अगला मौजू है कि जनाब अगर करना चाहते हैं तो हमारा मौक़िफ़ है कि अइम्मा अहले बैत अताहर के मुतल्लिक़ जो राफ़िज़ियों का अक़ीदा है वो कुफ़्र और ख़ात्म नबुव्वत के खिलाफ है, कुफ़्र पर मबनी है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात है क्योंकि वादा आपने लिया था और गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं भाई मैंने आपको शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँ, मैं जो इन्होंने हदीस करतास पे दलाल किए ना, या तो हो ना कि ये मेरी राय है, नाक़िस राय है। एक 1 मिनट लूँगा सिर्फ़ सर, हसन साहब 1 मिनट। जी जी बिस्मिल्लाह। कि अगर वो उन्होंने जो इस्तिदलाल किए हैं वो तो अज़बर हैं, वो अज़बर हो चुके हैं, उनको फिर वो सुबह दोबारा पढ़ें। इनको लोग जो सुनने वाले नाज़रीन हैं, ना मोहतरम नाज़रीन, देखें, उनका वक़्त, हमारा वक़्त बचेगा। आपने वो नोट किए होंगे। मेरी ये नाक़िस राय थी कि आप लिखते 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये आप ये चीज़ें इसके ऊपर वो एक किस्म की पूरी बड़ी अच्छी डिबेट होनी। और ये मखसूस, मैं कहता हूँ ये फ़ोकस होता है इस पर फ़ोकस होता है कि ये 5 ऐसे बड़े इनके इस्तदलालात के आप रद्द कर रहे हैं और वो उनका दिफ़ा कर रहे हैं। कि सर ये जो तारिक हमने महमूद साहब, इस्तदलाल किया है, इसमें ये नुक्स है, ये इसमें गुज़ारिश ख़ामी है, ये है इसकी इनका सनद जो ज़ईफ़ है, इसमें आपने ये ख़यानत की है। तो ये जो सर आप, इफ यू डोंट माइंड, ये इस तरह अगर हो जाए तो यकीन करें मुझे बड़ा इसमें फ़ायदा और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हो, और इसी तरह मोहतरम नाज़रीन के भी इल्म में इज़ाफ़ा हो। फिर मैं मनाज़रा अर्ज़ रखेंगे, फिर को अगर मैं देखें देखें, पूरा मौज़ू मैं लेना ये है तो अर्ज़ वो कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आपको किसी वक़्त। हुज़ूर मेरी गुज़ारिश सुनें। अर्ज़ ये है कि मैंने इनका अब्दुल हलीम साहब के साथ जो मुनाज़रा है मैंने नहीं सुना। टाइटल देखा है 5-7 मिनट, यानी 2 उतरने इब्तदाई देखी हैं, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैंने नहीं देखा। जब मेरे साथ वो हुआ ही नहीं, मैं एतराज़ किस बात का उठाऊँ? ठीक है ना, अगर आपके पास मैं टाइम नहीं आपकी, है, कोई अगर मसला नहीं आप है, अगर मैं चाहते हैं तो मैं थोड़ी रहनुमाई कर देता हूँ कि ये क्या बड़े एतराज़ात हैं। बड़ा मेन एतराज़ है, बड़ा मेन एक है, उसके ज़ेल में वो आप बातें आ जाएँगी ज़हर में। तो कोई मुश्किल नहीं, वो उनको दे देते हैं, ये बोल देते हैं, दोबारा वो बोल देंगे। इनको 3 मिनट दे देते हैं। असल में वो हदीस करतास है ना, सारा मौज़ू ये था, ये जो हदीस करतास है, ये मुख्तलिफ हमारी कुतुब में है, तो उसके ऊपर ये था कि जो गुफ्तगू हुई, तो उसको बुनियाद बनाते हुए अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब, इन्होंने ये एतराज़ात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे उठाए कि ये उनके ऊपर मतान है। तो
اس میں دیکھیں سے نا چلو میں عرض ایک کر رہا ہوں بھی کہ ہو آپ مکان یا اسی کو دو. دہرائیں گے، میں اس کا جواب دینا ہے. جی سر. انہوں نے ان کو دہرانا ہے، فرمائیں. جو متعین تھے ان کے، ان کو دہرانا ہے اور میں نے اس کا جواب دینا ہے. اگر اس پر نہیں ٹھیک ہے کرتے تو وہ میں مدعی ہوں. ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق جو عقیدہ ہے رافضیوں کا وہ کفر پر مبنی ہے، اس پر میں مدعی ہوں. میں سوال کروں گا، حضرت جواب دیں گے. اچھا نہیں وہ کیوں جی حضرت صاحب علامہ حسن اللہ یاری صاحب یہ وہ حدیث کرتاس کے متعین ریپیٹ کر دیں. اس میں یہ بعد میں جا کے دیکھ لینا، اس پروگرام کو دیکھ لیں. ابھی کوئی بات نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھ لیں. پر اس میں اگر سوال نکالتے ہیں، یہ سوال نکال دے، اعتراض کر لیں بھائی. اس طرح آسان ہوگا، سب کا ٹائم بچ جائے گا اگلے ہفتے پر، اس سے اگلے والے ہفتے میں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیں یا اگلے آپ بھی ہفتے کو جو بھی ٹائم دینے نا، دیکھیں ہاں اب 12:15 بج چکے ہیں. اب پچھلے ہفتے بھی یہی ایک مسئلہ تھا. آپ جو اب بھی ٹائم دے میں اس پہ دیکھیں، آ جاؤں گا انشاءاللہ. 15 دن کے بعد کا دے دے، 1 مہینے کے بعد کا ابھی دے دے. ائمہ ائمہ اہل طاہرین بیت علیہ اطہار کے السلام کے متعلق جو آپ متعلق کا دیکھیں. عقیدہ ہے نا، ابھی اس پر گفتگو کریں، اس ائمہ میں مدعی طاہرین بنوں علیہ گا. السلام کے متعلق آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے عقائد کفریہ ہیں، تو اس میں سے آپ جو ہیں، اس میں سے میں آپ کو 5 مورد بتاتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ 5 مورد حق دے دیتا ہوں کہ پہلا یہ ہوگا. ایک مورد پڑھے نا، سب اکٹھے نہیں، کہ بھئی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، یا وہ معصوم ہیں، یا معجزہ کرتے ہیں، یا وہ اللہ ہیں، جو بھی ہے. آپ وہ بتائیں ایک ایک کر کے. اس ایک کا جواب سن لیں، پھر اگلے کا، پھر لوگ فیصلہ کریں گے بھئی میں نے جواب دیا نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلے. لیکن یہ ابھی کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے ابھی آپ کی تیاری اس پر ہے، تاکہ آپ ہاں. اور پھر جہاں تک حدیث قرطاس کا تعلق ہے، تو میرا آپ سے تقاضا یہی ہے کہ آپ جا کے وہ مناظرہ دیکھ لیں، پھر اس میں سے سوال وغیرہ نکال دیں، اعتراض نکال دیں، پھر آپ اعتراض کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے؟ آپ نے پھر اس پہ اگلے ہفتے اور سے اگلے ہفتے دیکھیں نا گفتگو حضرت، ہوگی. صحیح ہے؟ صحیح ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں نا بھائی جان، اللہ جانتا بات سنیں. ناساز تھی تو میں وہ دیکھ حنیف صاحب نے لاہور والے آپ صاحب جو سندوں پر اعتراض کرتے ہیں، وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کافی دنوں سے، وہ تو کیا آپ وہ نے نہیں بھی ہے نا ابھی چلو ان سے پہلے بات کی. حنیف صاحب نہیں ہے، حنیف صاحب نہیں چلے گئے میں ابھی. عرض کرنا کہ میں سر ان کے لیے آیا تھا، تو واللہ یقین کریں میں طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آپ شروع کریں پلیز. دوسرے لوگوں نے پھر کالنگ دیکھیں ہاں، کر ایک اعتراض آپ کر لیں، اس کا جی جواب جی سن لیں. مان ہاں گیا ہے نا، تو سر میں پھر تو تیاری کرتاس پر لے کر آیا نا، جسے کرتاس پر نا. تو ٹھیک ہے بھائی، ہم دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ میں اس کے متعلق دوبارہ استدلال شروع کر دوں شروع سے. دیکھیں نا ٹھیک ہے نا؟ کاظمی صاحب، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں سگنل نہیں ہوتے، ہم اپنے گھر سے تقریباً 5 کلومیٹر دور بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کاظمی کو چھوڑ دیں، آپ میرے سے بات کریں. سر اعتراض شروع کریں علامہ میرا صاحب. تو اعتراض ہے نہیں حدیث کرتاس پر سر. میرا تو شیعہ حدیث موقف کرتاس مانتے پر ہو؟ شیعہ موقف اعتراض ہی حدیث نہیں ہے. قرطاس پہ آپ مانتے ہو؟ ہاں جی. شیعہ موقف اچھا حدیث دیکھیں، قرطاس پر آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں نا میرے نزدیک 5-4 پوائنٹ ہیں حدیث کرتاس میں جس میں ہمارا اختلاف ہے. ہم، ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات مانگا، صحابہ نے نہ دیا. دوسرا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مرض کا غلبہ ہے. تیسرا لفظ ہے حسبنا کتاب اللہ. اور چوتھا ہے حجرہ لفظ. یہ تقریباً 4-5 پوائنٹ ہیں جس پہ آپ کے متعین ہیں، اور آپ اسی پہ ہی اپنی مکمل عمارت کھڑی کرتے ہیں. آپ اس پر جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں، آپ نے سوال کرنا ہے کہ ہمارا اس پر یہ موقف ہے، میں نے اس پر آپ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بھائی اگر صحیح ہے. مجھ سے سننا چاہتے ہیں، مجھے 20 منٹ 30 منٹ جواب بولنے دے، آپ سنتے رہیں، میں اس وقت تفصیلی گفتگو کر دیتا ہوں. وہ تو آپ مدعی نہیں ہے نا. اگر آپ صرف مدعی ہوتے تو آپ بندہ تک آپ کوئی کیس پیش یہ کریں. آپ بات، مدعی تو ہے نہیں. مدعی ہم ہیں. ہاں اگر آپ یہی چاہتے بات. ہیں، اگر آپ شیعوں پہ اعتراض نہیں کرتے، حدیث قرطاس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو حدیث قرطاس پہ گفتگو کرتے ہیں. میری طرف سے مانے نہیں ہے. جیسے چلیں جیسے جی آپ اب کی وہ مرضی، پیش جیسے آپ کی مرضی. چلیں جی حسن صاحب وہ پیش کریں. علامہ صاحب میں پیش کروں؟ چلیں. پڑھیں گو میں 10 منٹ لیتے ہیں پڑھیں بھائی، گو 10-15 منٹ نہیں، 10 منٹ تک، تاکہ لیٹ بھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. 10 جی
چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، بات یہ نہیں ہے حدیث قرطاس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم کاغذ مانگا ہے، صحابہ نے نہیں دیا ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ نے مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ صحابہ پہ واجب نہیں تھا دینا تو امیر المومنین علیہ السلام لے کے دیتے. قلم و کاغذ وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ قربو، اس کو قریب کر دو. ادھر جو چیز موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے قریب کرو. اصل بات ہے کہ مخالفت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت فسق ہے اور کفر ہے. اور کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واقع ہوا ہے، ان کے حضور میں ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہوا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے. نہ صرف مخالفت ہے، مخالفت بذات خود، حکم کی تعمیل نہ کرنا یہ فسق ہے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو نا، ہم نماز پڑھنا ہم پہ واجب ہے، لیکن ابھی ہم دور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے جو یہ فسق ہے. لیکن اگر ہم مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس بات پہ اکساتے ہیں کہ وہ بھی نماز نہ پڑھیں، تو یہ صرف معصیت نافرمانی نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، یہ محاربہ ہے، محاربہ. اور اگر یہی کام آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انجام دیں تو اس کا جرم بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاربہ ہے. اور یہ اسلام سے خروج کا محل ہے. یعنی جو شخص مخالفت کرتا ہے رسول اللہ جو شخص معصیت کرتا ہے وہ فاسق ہے، لیکن جو شخص مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے. اور بالخصوص اگر آپ اس مخالفت کا لیڈر اور بانی بنے تو اس کے عدم اسلام میں کوئی شک ہی نہیں. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 114 میں بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی، حدیث نمبر 114 نہ کہ صفحہ نمبر 114. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سے درد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. فقال، انہوں نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ یہ حکم وہ ایجابی ہے، یہ حکم استحباب کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاتباع ہوتا ہے، مگر یہ کہ قرینہ ہو کہ یہ استحباب کے لیے ہے یا یہ مثلا تحدید کے لیے ہے یا جواز کے لیے، والا وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر جب فرمائے کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو یہ واضح بیان ہے کہ یہ لکھنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو عمر نے اس کے مقابلے میں کیا کہا، ان النبی غلب علیہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد حاوی ہے، اپنے درد کے مغلوب ہے. اور یہ میں اب اس کے وقت پہ بتاؤں گا کہ یہ عبارت نخلا ہے از کیا، ان الرجل لا يحجر سے، حجر کے بیان سے عبارت، یہ نقل بالمعنی کی ہے بخاری نے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. مخالفت بذات خود، کوئی اور بھی جملہ ہوتا نا کسی بھی قسم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لکھ دو، یہ کہتا ہے کہ کتاب قرآن کافی ہے، اس کے مقابلے میں یہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ عدم ایمان، عدم اسلام اور مخالفت ہے. اور یہ عمر اس گروپ کے لیڈر بن گئے. عمر کی بات کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے، سب نہیں، کچھ بار سبب. فاختلفوا وکثر اللغط، تو انہوں نے اختلاف کیا اور وہاں پہ آوازیں بلند ہو گئی، ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات میں بھی آوازیں بلند ہو گئی، وہاں پہ یہاں پہ بھی ان لوگوں نے آواز بلند کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکال دیا. تو ابن عباس کہتے تھے ان الرضیہ کل الرضیہ، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اسلام کی سب مصیبتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. اور عبداللہ ابن عباس ایک بہت ہی عظیم القدر صحابی ہیں. جماعت مخالفین نے روایت کی اپنی کتاب میں کہ جبرائیل نے کہا کہ یہ حبر عادل الامہ ہے، کہ یہ امت کا بہت بڑا عالم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علم کی تعریف کی ہے. اور بہت خود عمر بن خطاب عبداللہ ابن عباس سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے، حالانکہ وہ بہت چھوٹا تھا عمر بن خطاب سے. اچھا، تو یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ سب اسلام کے مصائب ہیں. کا آغاز کہاں سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب نہیں لکھنے دیا گیا ہے. تو اس کا بانی کون ہے؟ اسلام کے مصائب کا بانی عمر بن خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جھوٹ نہیں ہوتا. انہوں نے جب کہا کہ اگر میں یہ لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، اگر انہوں نے یہ فرمایا تو یہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی، لوگ اس کی اتباع کرتے تو کوئی گمراہ نہ ہوتا. اور عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے، بالکل واضح بات ہے کہ اسلام کے سب مصائب کا اساس ہی یہی ہے. اور اس کا بانی کون ہے؟ عمر بن خطاب. آپ خود کہتے ہو صحابہ صحابہ صحابہ، وہ بھائی صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہو، صحابہ کی اتباع کرتے ہو. صحابی یہ شہادت دے رہا نا کہ سب مصائب کا آغاز کہاں سے ہے، سب مصائب کا ریشہ جڑ کہاں ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، ان کو وصیت نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے نا.
یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں. دوسری حدیث میں، حدیث نمبر 4432 میں یہ الفاظ ہے کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد اتنی شدید تھی کہ وہ وفات ہونے لگے تھے. طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے میرے خیال میں. وفی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. میں حاضر تو اس نے کہا کہ ان کیمرہ بند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط غلب بولو، اوکے کیمرہ بند ہے، وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. تو اس نے مخالفت کی عمر بن الخطاب نے. دیکھو میرے محترم ناظرین، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں شیخ صاحب، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ کم از کم فسق ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسے مسئلے پر ہے جو بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اس کی اذیت ہوتی ہے، اس کی مخالفت کرنا فسق، نہ صرف فسق ہے بلکہ کفر ہے. مسند احمد بن حنبل میں چھاپ مؤسسۃ الرسالہ شعیب ارناؤت کی جلد نمبر 1 ہی ہے نا، جلد نمبر 23 یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صحیفہ لے کے آؤ، فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کی. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. تو آپ مجھے بتاؤ شیخ صاحب کہ جب اس طرح ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے، مخالف کا کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں جو مخالف ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، مومنین کا جواب یہ ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، کہ رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے رہے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مخالفت جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کی صحیح ترین حدیث سے ثابت کر دی کہ اس نے مخالفت کیا، نہ صرف مخالفت کی، توہین کی، وہاں پہ شور مچایا، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ برحذر رہیں کہ ان کو فتنہ لگ جائے گا اور ان کو دردناک عذاب پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور بھائی عمر نے مخالفت کیا نا، مخالفت بھی کیا، اہانت بھی کی ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے اذیت بھی کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے فرمایا جو مخالفت کرے اس کے عذاب علیم ہوتا ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں تاکہ وہ کوئی اور ان کے پاس کوئی اور آپشن ہو، کوئی اور اختیار ہو. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. اب شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گمراہی ہے یا نہیں ہے؟ عمر نے مخالفت کی، صحابہ اس کے ساتھ ملے ہیں کچھ، بلکہ ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ دی ہے. قرآن اگر حق ہے تو یہ عمل گمراہی ہے، اور یہ کیونکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن نے فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہوتے ہیں، تو ان سب کا آپ کو تعظیم ماننا پڑے گا یہ متعین. اس کے علاوہ شیخ صاحب اور سن رہے ہیں شیخ صاحب، آپ جب کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ میں وصیت لکھ دوں، اور آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، آپ مخالفت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پہ شور مچاتے ہیں، اس کی بہترامی ہوتی ہے. بہترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، یہ واضح ہے. اس کی اذیت بھی ہوتی ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ، سورہ احزاب میں فرمایا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهینا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اس کے لیے عذاب ہے، بہت سخت عذاب. تو عمر بن الخطاب نے یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہاں پہ جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا لیڈر بنا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ ہو، اور دوسروں کو بھی اذیت کرنے پر، مخالفت کرنے پر اکسایا ہے. اور پھر ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صحابہ نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے ہیں تم قلم کاغذ لے کے آؤ، اور وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ شخص نہ رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نہ روز جزا پر. کیونکہ جو روز جزا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر رکھتا ہے، وہ کبھی بول ہی نہیں سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا، یہ سب آپ کی کتابوں سے ثابت کر دی میں نے. پورا آپ کا ٹائم ختم. شیخ صاحب بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے جناب اللہ یاری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. الحمدللہ حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتاب نہ لکھنے کا تو ذکر کر رہے ہیں، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما یا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کا کوئی شیبہ یا اس کی طرف کوئی اشارہ کنایا وہ نہیں دے رہے کہ انہوں نے کوئی گستاخی کی تھی. اور میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ احزاب کے اندر آیات نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا وَأُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو شہر مدینہ میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق مدینے میں رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق یعنی غلط فہمی پیدا کرنا، غلط فہمی پھیلانا یہ منافقین کا رویہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اس بات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے مدینے سے نکال دے گا. اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہیں. یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ اگر منافق ہوتے تو اللہ ان کو نکال دیتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میری سنت ہے، میری سنت میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ پر تان کرنا، صحابہ اچھا کریں پھر بھی تان، صحابہ کم کریں پھر بھی تان، یہ کام کرنا بھی منافقین کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 کے اندر فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. فرمایا جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں جن کے پاس اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں، منافق ان پر تان کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اگلی آیات کریمہ کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کو گالی دینا یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے. فرمایا بھائی موضوع پہ بات نہیں کر رہا بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ کرتاس پہ بات کرو نا، میری باتوں کا جواب دے دو. اس لیے حدیث کرتاس پہ بات کریں بھائی، غیر مربوط باتیں نہ کریں پلیز. سنیں میں اپنے ٹائم پہ بول رہا ہوں تو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. نہیں آپ نہیں بھائی، میں اس طرح نہیں کہتا نا، میں اس طرح مناظرہ نہیں کرتا بھائی. اگر آپ موضوع پہ بات نہیں کرتے نا، موضوع پہ بات نہیں کرتے، بات کرنے دے میرا ٹائم ضائع نہ کریں. اس لیے موضوع پہ بات کرو نا، جو میں نے باتیں کی اس کا جواب دے دو. آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. آپ وہ طریقہ اختیار کریں جو سنت خدا ہے، سنت منافقین والا طریقہ چھوڑ دیں. آپ نے حدیث کرتاس پر بات کرنی تھی، آپ نے ان پر حکم لگانا بھی شروع کر دیا. جب تک کسی کے بارے میں جرم ثابت نہیں ہوتا
सजा नहीं तो होती, साबित हुक्म कर नहीं दी होता। मैंने साबित कर दी। आपने मेरे कब बातों का कर दिया? जवाब दे दो। बात सुने, मेरी जब बात में किसी क्यों बोल रहे आया हैं? का मेरे इससे टाइम में ताल्लुक क्यों ही बोल नहीं, रहे हैं आप? उसको मेरे तफसीर टाइम कर में रहे क्यों हैं। बोल रहे हैं आप? मेरे टाइम में क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना? क्योंकि आप मेरे मुझसे मेरे आपने टाइम में मुझसे ना बोले, मुनाजा करना है, ऐसी टाइम में ना फजूल बातें बोले। करना है हजरत आपने। मेरा टाइम रोके यहाँ पे। अगर बात करनी है तो तरीके से बात करें, नहीं तो यहाँ से खत्म कर दे। मुझे शौक नहीं है आपसे बात करने कोई का। बात नहीं, अगर आपने मौजू पे बात नहीं करनी है बिल्कुल तो अभी खत्म से कर चले दे, जाएं। बिल्कुल खत्म कर दें, बिल्कुल बिल्कुल खत्म खत्म कर कर दें, दो, खत्म कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल खत्म मौजू कर पे दें, बात क्योंकि करना ही नहीं आपने। हदीस आप करतास मेरे पे बात मत करो भाई। मुकाबले बैठ नहीं सकते हजरत। आप जो आपके आप मुकाबले में मेरे जब मत आप मुकाबले बैठ नहीं शेख सकते साहब, मेरे भाई बैठ नहीं सकते। शेख साहब, आपके आप अंदर हदीस हिम्मत नहीं है। करतास पे प्लीज गुफ्तगू करो ना। आप करने देना। अगर आपका जवाब ना दूं, हदीस किरतास का ठीक है वाकया भाई, ना ले, फिर आप ठीक है बोलें। भाई। इनको 2-3 मिनट ज्यादा दे दें, मेरा क्योंकि एक मैंने इनका टाइम लिया है मिनट भाई। ठीक है भाई, बात करो। अगर बात नहीं दिया तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, खत्म करूंगा उसी वक्त, इसी। हसन हसन अल्लाह यारी साहब, अरे एक मिनट प्लीज। जी वो सर। थोड़ी तमीज हजरत चाह रहे हैं, क्योंकि आप अब एक मिनट खादम साहब, हसन अल्लाह यारी साहब, आप उनके यानी जो भी उनके मतायन है उससे ऐसे ही लगता है ना आप उनके कायल हैं कि वो बज़ाहिर मुसलमान हैं, और उनके जो अफ़आल हैं उनसे उनकी वो मुनाफ़क़त और वो अदम इस्लाम उनका ज़ाहिर होता है, और उनकी ये मतायन नज़र आते हैं। तो वो उससे थोड़ा-सा कुरान से 1-2 आयत की आप मुख्तसर हवाले दे दें, 1-2 ही दे दें, तो आप हदीस करतास पर आ जाएँ। बस इसका ये फ़िलहाल है। चलें, मैं शुरू करता हूँ। कितना टाइम रहता है सर जी मेरा? खादम साहब, टाइम कितना 5 रहता है मिनट मेरा? रहते हैं आप, 5 मिनट। सामीन मोहतरम, हदीस किरतास का जो पस मंजर है वो ये है कि सन 9 हिजरी के अंदर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह तौबा नाजिल हुई। रब ताला ने हुक्म फरमाया, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम। फरमाया आज के बाद, इस साल के बाद कोई मुशरिक हज करने के लिए ना आए। और सन 9 हिजरी के अंदर गज़वा तबूक हुआ। जब गज़वा तबूक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो मोमिन साथ थे, मुनाफिक सब के सब मदीने रह गए। उस सफर में मुनाफिक कोई साथ नहीं था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फस्तअज़नूका लिल खुरूज फकुल लन तखरुजू माइया अबदुम वलन तुकातिलू माइया अदुवा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब बस वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब भी कहेंगे हम आपके साथ जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने फरमाया कि तुम कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और ना मेरे साथ दुश्मन से लड़ाई करोगे। यानी अल्लाह ताला ने फरमा दिया, महबूब ये आम सफर में भी आपके साथ नहीं निकल सकते मुनाफिक, और ना किसी गजवा पर आपके साथ जा सकते हैं। तो 10 हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग गए उनमें ना कोई मुनाफिक था ना कोई मुशरिक था। यानी अल्लाह ताला ने जो अब हुक्म फरमा दिया कोई मुनाफिक आपके साथ ना जाए और मुशरिक भी इस साल के बाद कोई ना आए। 10 हिजरी के अंदर जो हज्जतुल विदा हुआ उसके अंदर तमाम मोमिनीन थे। तमाम मोमिनीन की मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने सूरत मैदा की आयत नंबर 3 नाजिल फरमाई। फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया, रब की नेमतें तुम पर तमाम हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से 3 मरतबा पूछा, ऐ लोगों मैंने तुम पर दीन पहुंचा दिया है, तुम तक दीन पहुंचा दिया है। सब लोगों ने गवाही दी, हाँ या रसूलुल्लाह दीन पहुंचा दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर मुबारक उठाया, चेहरा उठाया और फरमाया, ऐ मेरा रब तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरा दीन मुकम्मल पहुंचा दिया है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान ये 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। ये मुसल्लिमा हदीस मुबारक है आले तशी के अंदर कि फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अपनी इतरत अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं होंगे। तो 2.5 महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नजदीक हदीस किरतास का जो पस मंजर है वो ये है कि वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लिखवाना नहीं चाहते थे बल्कि अपने सहाबा को आजमाना चाहते थे
آیا کہ تکمیل دین پر اور میں نے جو ان کو ثقلین دی ہے اس پر قائم ہے یا اس پہ تذبذب کا شکار ہو گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ کتاب، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش پر کھڑے اترے۔ آپ نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اور اس کے اندر بھی احترام کا تقاضا ہے، انشاءاللہ اگلے ٹرن کے اندر میں آپ کو عرض کروں گا کہ وہاں پر بھی آپ نے یہی عرض کیا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، کیونکہ آپ نے جو فرما دیا جو کتاب اللہ کو تھامے گا، جو اطرت رسول اللہ کا دامن تھامے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اس دین مکمل پر قائم ہیں، ہمیں کوئی نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ اس کے اندر کوئی ہمیں مطلب کہ پریشانی ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا، اور جو اختلافی الفاظ ہیں انشاءاللہ العزیز میں آگے چل کر اس پر گفتگو کرتا ہوں، اور میں عرض کروں گا اور ثابت کروں گا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حدیث کرتاس لکھوائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرزنش کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ تو میرے خیال میں میرا ٹائم مکمل ہو گیا، مزید دلیل نہیں دے سکوں گا۔ جناب حسن اللہ یار صاحب گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ دیکھیں جب یہ پھنس جاتے ہیں یہ جھوٹ بولنے پہ شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا امتحان لینا۔ شیخ صاحب میں بھی روک دیتا ہوں اپنا ٹائم، 2 منٹ میں ابھی دے دیتا ہوں۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لینا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے ایسے جھوٹ بولا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا کہ بھئی یہ واقعاً قلم کرتاس حدیث لکھوانا چاہتے تھے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے؟ ایسے فضول حکم دیا ہو، فضول حکم دیا ہو امتحان کے لیے، ایسے فضول حکم دیا ہو پھر وہ ایسے ہی بعد میں ہنسے کہ بھئی میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا؟ کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ اور کوئی نمونہ پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو۔ شیخ صاحب 2 منٹ آپ کا میں خاموش۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ ترمذی میں لکھا ہے؟ نسائی میں لکھا ہے؟ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھتے ہو؟ مناظرہ کس بات کا مناظرہ کریں بھائی؟ ایک شخص جب نبی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ادھر دن دہاڑے جھوٹ بولتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول کہہ رہے تھے، امتحان لے رہے تھے، کہاں پہ لکھا ہے؟ کس روایت میں لکھا ہے؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایسے فضول کام دیا؟ وہ بھی غلط جملے بولے۔ میں قلم لکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہی نہ ہو جاؤ، اور یہ سب جھوٹ تھا، امتحان کے لیے تھا۔ کس نے بولا ہے؟ بتاؤ بھائی، میں خاموش۔ جواب دے دو نا، میں خاموش ہوں، میں نے اپنا وقت آپ کو دیا۔ یہ اگلے 8 منٹ میرے ہیں، 18 منٹ میں بولوں گا۔ بسم اللہ کرو، جواب دے دو۔ میرا ٹائم میں نے آپ کو ٹائم دیا۔ بلیک میلنگ نہ کریں نا، آپ بلیک میلنگ نہ کریں، اپنا ٹائم مکمل کریں۔ بلیک میلنگ نہیں کر رہا ہوں، جواب دے دو۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اس طرح نہ کہ میں جواب دوں گا نا سر آپ کو، میں جواب دے دو نا، میں خاموش ہوں۔ جواب نہیں دے، میں خاموش ہوں، میں سیدھے سویا بیٹھا ہوں آپ سے۔ لڑ کیوں رہے؟ جواب دے دو۔ خاموش ہوں میں، آپ بولیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے 1 منٹ کے بعد کہتے ہیں آپ بولیں؟ جی بھائی ذرا تلخی حوالہ دے دو نا بھائی، لڑو نہیں، حملہ نہ کرو، جنگ نہیں کرو، حوالہ دے دو۔ بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دہرائی، اسی بات نہیں، تم یہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے یہ ایسے جھوٹی جو حکم تھا امتحان کے لیے تھا، کس نے بولا ہے بھائی؟ میں ثابت کروں، کس کتاب میں لکھا؟ بسم اللہ، میں خاموش۔ میں ثابت کروں گا نا، ثابت کرو نا، میں نے ٹائم دیا آپ کو، ثابت کروں گا نا، ثابت کرو نا۔ ابھی بتاؤ، حدیث دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ۔ اب آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا، اب میں ثابت کرنے لگا۔ یہی آپ نے کہا، وقت میرا ہے، یہی آپ نے بولنا، کچھ اور نہیں بولنا۔ حوالہ دکھا دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے۔ آپ نے 10 منٹ نہیں بولنا۔ اور بھائی میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کہہ دو، جواب دے دو نا بھائی۔ پھر بولیں نا آپ، پھر بولیں آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بولیں آپ، میں نہیں بول رہا آپ کے ٹائم پر۔ کتنا بے انصافی ہے، میں نے اپنا ٹائم دے دیا ہے، میں نے اپنا ٹائم دے۔ اوے حدیث حوالہ 1 منٹ لگتا ہے، 2 منٹ لگتا ہے، 10 منٹ نہیں لگتا ہے، 3 منٹ 5 منٹ لے لو۔ آپ مجھے بولنے دینا، پھر آپ خاموش رہیں۔ تو میں خاموش ہی تو ہوں، کہہ رہا ہوں بولو۔ حوالہ دکھاؤ۔ 10 منٹ تک نہیں بولیں گے، 10 منٹ تک نہیں بولیں گے۔ حوالہ اگر دکھاؤ گے اسی مطلب کا کچھ نہیں بولوں گا۔ 10 منٹ تک نہیں بولیں گے، شیخ صاحب نہیں بولیں گے۔ شیخ صاحب حوالہ دکھانے میں، حوالہ جب تک آپ دکھاتے رہے میں خاموش 10 ہوں۔ منٹ نہیں بولیں گے آپ، شیخ صاحب نہیں بولیں گے آپ۔ اردو نہیں سمجھ آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں جب تک آپ حوالہ دکھا رہے ہیں 20 منٹ لے لے میں خاموش ہوں۔ اسی بات کا حوالہ آپ نے دکھانا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں نا۔ آپ 10 منٹ نہیں بولیں گے پھر۔ اب میں کہہ رہا ہوں حوالہ دکھاؤ، میں خاموش ہوں۔
دکھاؤ حوالہ. سامعین محترم، اب اس نے وعدہ کیا 10 منٹ تک نہیں بولے گا، میں اپنا حوالہ دکھاؤں گا، اور میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی الفاظ سید رسول اللہ صلی یہ اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہ فرمائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال امتحان کے لیے کیا تھا، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ نے نبی سے جھوٹ بولا، جی. نبی سے تہمت جی، لگائی ہے، طارق صاحب. جھوٹے آدمی. دکھا دینا وہ حدیث ہمیں. مجھے بات دیکھیں، یہ 4 منٹ چل چکا ہے. آپ 6 منٹ میں جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا آدم صاحب، اس پر بات کریں. سر یہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ واقعہ بھاگنے آپ نے والا جو طریقہ ہے. حضرت اپنا تان نہیں، کرے، اسے میرے اپنا مجھ پہ تان کرے، مجھ پہ دیکھیں سوال وہ چھوڑے، میں اس میں کا اپنا جواب دوں گا. ایک منٹ اپنے ٹائم طارق بھائی، اپنے ٹائم انہوں نے طارق اپنا بھائی، ٹائم آپ کو طارق دیا نا، بھائی 6 اگر منٹ میں ایک آپ شخص بات دیکھیں، کریں. آپ یہاں پہ یہ ماڈریٹر ہیں طریقہ طارق بھائی، نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے حضرت. اگر ایک شخص میں میں نے اپنا 10 وقت منٹ لینے ہیں نا، مجھے پابند کرے، میں اس کا جواب دوں گا. اور بھائی ایک چیز کے حوالہ دینے میں پہلی بات ہے کہ 10 منٹ نہیں لگتے. آپ میں اب میں کوئی بات کہوں نا کہ اللہ یری صاحب آپ میں نے اس دوں بات گا کا نا ادعا صاحب، لکھا. سب بھی ایک حوالے دوں منٹ گا، یہ خاموش، کون سی بات ہے؟ بات نہ کاٹیں. ایک منٹ بھائی صاحب، آپ نے ادعا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے بولا تھا. بھائی اور بھائی یہ کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. حدیث دکھانے میں 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں 10 منٹ، کیونکہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. بھائی ہمارے آپ نے علماء کا موقف ہے، ہم نے کہا ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ علماء کا موقف اور ہے. بھائی کسی حدیث میں علماء ایسے کفر بک رہے ہیں. میں پھر یہ آپ کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا جو عمر کہہ رہے تھے. میں نے یہ موقع بھی اپنایا، وہ نہیں سنا. وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے. یہ آپ نے یہ کہا ہو گیا ہے، یہ میرے موقف کی تائید ہے، یہ اوکے، میرے خاموش موقف کی تائید ہے، خاموش خاموش. یہ میرے موقف کی اب تائید میں ہے. اپنا وقت واپس لے دیتا ہوں، وہ اپنا وقت ریکلیم کرتا ہوں. بھائی محترم ناظرین، اس شخص نے میرے 5 منٹ ضائع کیے. میں نے شروع 1 منٹ میرا وقت چلا تھا، میں نے اس کو ٹائم دے دی، 4 منٹ اس کے چلے گئے. اور مجھے پتا میں اس کو 20 منٹ بھی دے دوں تو 20 منٹ بھی دے دوں. یہ شخص خاموش ایک منٹ بات سن لیں، ایک منٹ صرف بات سن لیں. پچھلے مناظرے پر بھی آپ اسی طرح جھگڑتے رہے، ٹھیک ہے نا، دلیل نہیں تھی آپ کے پاس. لیکن اگر اسی طرح جھگڑنا ہے تو میرے بھائی یہاں پہ بات روک دے، ختم کر دے، ختم کر دیں. آپ چلے جائیں. آپ ویسے بھی آپ کے پاس علم تو ہے نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کہنا ہے آپ نے. اصولوں کے تحت گفتگو کرنی ہے تو بے شک اب کریں. ہمیں کوئی آپ بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، چلے جائیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے. آپ کے پاس ویسے پڑھنا بھی نہیں آتا آپ کو. ایسے ہم نے یہاں پہ سننا ہے آپ سے جھوٹی باتیں. میرے محترم ناظرین، یہ پہلی بات ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ شخص ان کا کام ہی یہی ہے، جب بھی پھنس جائیں جھوٹ بنا دیں. کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. ابھی میں ان کے جھوٹے بتا رہا ہوں. ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ ٹائم جاری کر دیں. بھائی خاموش ہو جاؤ. ٹائم جاری کر دیں کا. ایک جھوٹ ان کا یہ ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضول حکم دے دیا نستجیر باللہ. وہ امتحان کے لیے آتا، کسی کتاب میں نہیں، کوئی روایت ہے ہی نہیں. راوی اس کا کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس ہے. راوی اس کا کون ہے؟ جابر ہے. میں نے روایت دکھا دی کہ صحابہ اس نے مخالفت کی. جابر کیا؟ عبداللہ ابن عباس بیوقوف ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے الرزیہ کل الرزیہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس. جمعرات کے دن کی مصیبت سب سے اسلام میں بڑی مصیبت ہے. اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا. تو یہ کب، یہ کس طرح، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کے لیے انہوں نے سوال کیا؟ پہلی بات. اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے موافقت کیا؟ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا. اس شخص کا کام ہے جھوٹ بولنا. جیسے اس نے بھی جھوٹ بولا ہے نا. آیت پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 60 سورہ احزاب کی یہ ہے میرے محترم ناظرین. اعوذ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ لنغرین بکم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت اس لیے ہے کہ منافقین آ کے افواہیں پھیلاتے تھے مدینے میں کہ کفار کی بڑی لشکر آ رہی ہے، مسلمانوں کو تباہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ اگر یہ منافق اور جن کے دل میں مرض ہے اور جو مدینے میں آ کے افواہیں پھیلاتے ہیں یہ رک نہ جائیں تو میں آپ کو حکم دوں گا، میں آپ کو ان پر اکساؤں گا اور یہ پھر مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. اور یہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر تو آخر میں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے کب بولا کہ ابو بکر عمر افواہیں پھیلا رہے تھے؟ یہ افواہیں پھیلانے والوں کے لیے کہ ان کو مدینے سے نکالا جائے گا. یہ مطلق منافقین کے لیے نہیں ہے کہ مطلق منافقین کو نکالا جائے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حدیث یہ کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ. اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم پہلے نازل ہو چکا ہے. اس کا کیا تعلق ہے اس آیت سے؟ دیکھیں
اسی بخاری میں کئی احادیث ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے بخاری میں کئی روایات ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بہت سارے آیات اور احکام نازل ہو گئے, اور یہ قرآن کی آخری آیہ نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دین یعنی دین پہ امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ کامل ہو گئے. میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری کی. ابھی شیخ صاحب آپ نے دکھا دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب عمر سے موافقت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نکال دیا تھا. یہ بخاری ہے بھائی, یہ بخاری ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر ملاحظہ کریں حدیث نمبر 4544 4544 بھلی, یہ آخر آیت نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا, آخری آیت. اس کے بعد ربا کی حرمت آئی ہے. الیوم اکملت لکم دین کے بعد اس کے بعد اور بھی آیات ہیں, اور بھی روایات ہیں کہ یہ آخری اس کے بعد بھی احکام آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب عمر سے موافقت کی وہ ہمیں دکھا دینا, اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے لیے بولا تھا, یہ اس کی حدیث ہمیں دکھا دیں. وَإِلَّا منازع شخص جھوٹے شخص سے نہیں ہے کہ یہ جب بھی پہنچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. میرے پاس کتنا ٹائم ہے طارق بھائی؟ 4 منٹ ہیں ابھی 4 منٹ ہے میرے پاس. اچھا اچھی بات ہے. میں بھی آپ کو اچھا اس میں تھوڑا ٹائم روک دیا, میں ایک سوال جی ریز کروں اپنی جی سر بولیں. انہوں نے جو قرآن پاک کی آیات حافظ صاحب نے پڑھی ہے نا, تو ان کا جو تمہید ماننے کا انداز یہ تھا کہ ایک آپ کا جو دعویٰ ہے نا وہ یہی ہے عدم اسلام کا, پھر ہم نہیں آپ کہتے ہیں کہ عدم ایمان کا. اسلام تو بظاہر منافقین کا بھی ہوتا تھا, تو منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اندر سے کفر پہ ہوتا ہے اور بظاہر وہ ادا کرتا ہے سارے معاملات و جو واجبات فرائض, اور ان کو حقوق بھی معاشرہ سوسائٹی جو ہے نا اسلامک, اور خصوصاً نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وقت ان کو ملتے تھے سارے اسلامی حقوق. تو یہ جو انہوں نے پڑھا اس سے مجھے یہ لگا ایسی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو پتہ نہیں نکالوں گا یا ان کو الگ کر دوں گا اور ان کو دنیا اور آخرت میں. تو وہ اس سے اگر اس طرح جن کو آپ مخاطب ہیں جن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں, تو وہ پھر اللہ نے آپ کے پیغمبر علیہ السلام سے ان کو جدا کیوں نہیں کیا, ان کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا ان شخصیات کو کیا ہوتا ہے مثلا کیسے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کی توضیح نہیں دی نا, ان کے نام نہیں بتایا, ان کے نشانیاں بتا دیں قرآن مجید میں. یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو الگ کر دیں, وہ بتا دیں کہ جب تک منافقین خود کوئی ایسا فعل بجا نہیں لاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتی کے لیے گالی دیں وغیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں یہی لکھا ہے کہ میرا کام نہیں ہے کہ دلوں کا حال میں کھول دوں لوگوں کو بتاؤں, میں ظواہر پہ حکم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظواہر پہ حکم کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا لیکن شیعہ کتب میں بہت ہے, شیعہ کتب میں تو بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے فلان 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 شخص منافق ہے وہ بتا دیے تھے, ٹھیک ہے نا. جہاں تک قرآن مجید میں اس طرح ان کو کوئی الگ کرنے کا یا کس طرح کا حکم یا بالکل بہت سارے آیات ہیں, بہت سارے آیات ہیں الگ کر دوں گا. اگر اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میں ان کو الگ کر دوں گا, تو پھر یہ جن کے بارے میں آپ وہ کون سی آیت ہے نا, وہ آیت ہمیں سنا دینا کہ وہ آیت میں اللہ نے کہا کہ میں الگ کر دوں گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے آیت کب نازل کی؟ سورہ آل عمران میں, یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوا ہے. غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں امتحان لوں گا اور امتحان کے بدولت آپ لوگوں کو خبیث کو طیب سے الگ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کر دیا. جو صحابہ باغے تھے, کون باغے تھے صحابہ میں سے؟ آپ کو پتہ ہے جنگوں میں بالکل خصوص غزوہ احد میں, اس میں تو کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے کہ عثمان باغنے والوں میں سے تھا اور عمر تھے اور ابو بکر تھے, ٹھیک ہے نا. لیمیز الخبیث من الطیب, یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حالت پہ نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا. کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے.
اور کفار سے بھاگنے کے ذریعے، اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ تینوں خلفاء مختلف مقامات پہ کفار سے بھاگیں، ٹھیک ہے نا؟ کنٹینیو کریں آپ کا، میں نے اچھی بات ہے، اگلے دن جی بالکل اللہ تعالیٰ اس کے آیات بہت زیادہ ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ لمیز خبیث من الطیب۔ اچھا، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ملاحظہ کریں، یہاں پر دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی مخالفت ہی نہیں کی ہے جی، یہ دیکھیں، یہ بخاری کی حدیث نمبر 422 ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ نے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ فقالوا احجر استفہموا، اس نے ہذیان بکا، نستجیر باللہ، اس سے پوچھو اس کو کیا کہہ رہا ہے۔ فذهبوا يردون علیہ، تو پھر اس کے پاس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ گئے یہ لوگ، یردون علیہ، جب کہ یہ اس کی باتوں کو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رد کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹکراتے ہوئے یہ گئے ان پر۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعونی الیہ، تم مجھے چھوڑ دو، تم مجھے چھوڑ دو، جس میں ہوں میں اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ اس کی شرح میں حافظ العینی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گئے کہ ان کی بات رد کرتے ہوئے گئے، تو انہوں نے کہا اترکونی والذی انا فیہ افضل من الذی تدعوننی الیہ من ترک الکتابہ، کہ جس حالت میں ہوں اس سے، وہ اس حالت سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ترک کتابت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہو گئے کہ عمر کے قول کی طرف وہ آ گئے کہ بھئی وہ آخر تک کہتے رہے کہ میں ترک کتابت جو آپ بول رہے ہیں غلط بات ہے۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی جزء 8 صفحہ نمبر 134، صفحہ نمبر 135 میں 32 ہے، یہ 34 ہے، یہ 34 میں یہی جملے اس نے بھی بتا دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ترک کتابت بری بات ہے، کتاب کو لکھنی چاہیے۔ اچھا، التوشیح شرح جامع الصحیح للحافظ عبد الرحمن السیوطی، یہاں اس نے بھی کہا فالذی انا فی من طلب الکتاب خیر من عدمها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو بات ہے کہ کتابت لکھی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ لکھی جائے۔ یہ خود بخاری کی حدیث ہے اور یہ آپ کے اکابر علماء کے شروع ہیں، اور آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان میں کہہ رہے تھے، اور عمر کی بات کی انہوں نے تائید کی، کہاں تائید کی؟ عمر کی بات کی تائید کی۔ اچھا، یہ پھر الطبقات الکبریٰ ابن سعد ہے، یہاں پہ دیکھیں عمر بن الخطاب نے عورتوں کو گالی دی، صفحہ نمبر 243، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عورتوں نے کہا تھا کہ لکھنی چاہیے، ازواج نے کہا تھا ہن خیر منکم، ان کی بات آپ سے بہتر ہے، عورتوں کا موقف بہتر ہے کہ حدیث لکھنی چاہیے۔ المعجم الاوسط للطبرانی، یہاں پر حدیث نمبر 5338، یہاں پر بھی عمر بن الخطاب عورتوں کو کیا کہتے ہیں، خود عمر کی اپنی حدیث ہے کہ عورتوں نے کہا کہ لکھنی چاہیے، تو میں نے کہا تم صواحب یوسف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہن خیر منکم، یہ تم لوگوں سے ان کا موقف بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر موقف پہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی جی ہاں، تو ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کہا تھا کہ یہ میرا امتحان، میں آپ امتحان کے لیے پوچھ رہا تھا نا، اور کب عمر کے قول پہ راضی ہو گئے تھے وہ۔ جی ٹائم ختم ہو گیا سر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک کا ایک لقب ہے، صفت ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان فرمایا، یعنی کافر اور مومن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بیان فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ طیب کو یعنی صحابہ طیب اور خبیث کو، منافق خبیث، طیب اور خبیث کو جدا فرما دے گا۔ اور سورۃ عنکبوت کی آیات نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی اللہ ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا۔ اور جب غزوہ تبوک سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب آج کے بعد
یہ منافق آپ سے اجازت طلب کریں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو اپنے ساتھ نہ رکھنا اور نہ ان کو کسی لڑائی پر ساتھ رکھنا۔ رب تعالیٰ نے عام سفر پر بھی منع فرما دیا اور حج کے سفر پر بھی منع فرما دیا۔ اور اس سے اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی گئے تھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر، اور آپ جانتے ہوں گے کہ غزوہ تبوک پر جو سب سے بڑا علم تھا، جھنڈا جو تھا، سوال کیا وہ آپ سے اس رسول کا جواب دو اللہ نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ حوالے کیا۔ لیکن میں اس طرح حدیث پر آنا چاہتا ہوں، علی عرض کرنے کا مقصد ہے یہ منافق تھے تو رب تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر کے جو ان کے لیے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، یہ جو فرمایا ذلیل و رسوا ہوں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، وہ حکم ان پر لاگو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا یہ میری سنت ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ خلیفہ بھی بن گئے اور سیدنا علی المرتضیٰ ان کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں اور آج تک وہ روضہ رسول کی چھاؤں میں ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ یہ رب پر الزام نہیں ہے، یہ رب پر بہتان نہیں ہے۔ تو آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک یہ آزمائش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزما رہے تھے۔ آپ بات کو صرف خلط مباحث میں لینے کے لیے صرف چیخ پڑے کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اور اب آپ سنیں کہ میں نے موقف اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کی تائید فرمائی۔ تو پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قال ایتونی، میرے پاس لاؤ، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص مخاطب نہیں ہیں، اس کے اندر تمام صحابہ و اہل بیت اطہار مخاطب ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ 10,995، اس کے اندر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم دوات لاؤ، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں قلم دوات لینے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جائے گا، تو میں نے اس لیے وہاں نہیں گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زبانی فرما دیں، میں یاد کر کے لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرمایا، میں نے اس کو یاد کر لیا، پھر لوگوں کو بھی آپ نے بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح کہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یعنی سیدنا عمر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہا کہ آپ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے لکھوا لیں کہ آپ کے بعد خلافت کس کی ہوگی۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ خلافت کے لیے لکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف بھی یہی تھا کہ کتابت نہ لکھائی جائے، حسبنا کتاب اللہ کے تحت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطلب کہ موافقت فرمائی، ان کی بات کی تائید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملے کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے۔ تو سماعت فرمائیں حوالہ اور غصہ ٹھنڈا کر کے اور محبت سے سماعت فرمائیں تاکہ دل تک میری بات پہنچ سکے۔ یہ کتاب کا نام ہے جناب جلاء العیون، یہ اہل تشیع کی بہت ہی معتبر کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ ملا باقر مجلسی میرے خیال میں اس کا مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو سنو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دفعہ لکھوانے کے متعلق پوچھا گیا کہ جو آپ نے طلب فرمایا تھا وہ ہم لائیں، تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ اپنی طرف سے لفظ لکھ رہا ہے، حالانکہ یہ حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا ان بےہودہ باتوں کے بعد میں نے تم سے سنی ہے
اب مجھے دوات و قلم کی حاجت نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ اب مجھے قلم و دوات کی حاجت نہیں، اور لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے نیک سلوک کرنا، یعنی زبانی وصیت فرما دی۔ کتاب کا نام ہے جلاء العیون، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 113، اور اسی صفحہ پر آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بھائی اسی جلاء روایت کے العیون اندر، مصادر میں سے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور مصادر چپ سے کر نقل کیا یار، کرو، مصادر میں نہیں کی نہیں، پتہ ہے مصادر کی ہے، چپ کر ایک منٹ بات سنیں۔ اردو کتاب سے نقل کرتے ہو، جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے، اردو تھوڑی ہے، اردو عربی سے ترجمہ ہوا ہے اس کا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ فارسی دیکھنے ہے، والے جلاء دیکھیں۔ العیون فارسی کتاب ہے۔ ایک منٹ صبر کر، ایک منٹ صبر کر، مجھے عبارت مکمل کر لینے دے۔ اور اسی صفحہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں۔ کیا اس نے حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں، جو کہ منور بنور ہدایت ہے، اور جس چیز کی امت محتاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی امت محتاج ہے وہ سب کا بیان اس قرآن میں موجود ہے۔ اور اسی روایت میں آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر سنت و حدیث اور جو بات، یہ 3 باتیں یاد رکھنے، سنت، حدیث اور جو بات قرآن کے خلاف ہے، فرمایا وہ باطل ہے، اور قرآن پیشوائے راہ ہدایت ہے، صفحہ نمبر 114۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب بات کی توثیق فرما دی، اور فرما دیا کہ زبانی وصیت فرما دی، کتابت نہیں کی، اور فرمایا تمہارے درمیان کتاب موجود ہے، میری امت کو جس کی ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 4447 کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، یہ حدیث کرتاس کا واقعہ 5 دن پہلے کا ہے، یہ 4447 حدیث بخاری کی جو ہے اس کے اندر جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے کا ہے، کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں واقعہ کرتاس کے بعد کہ سونا جا کر لکھوا لیں، تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بالکل نہیں لکھواؤں گا چچا۔ تو حضرات مکرم آپ حضرات نے دیکھ لیا، جناب حسن اللہ یاری صاحب نے مجھ پر بہتان لگایا، مجھ پر چیخے چلائے اور تلبیس حق کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، خلط مباحث کی کوشش کی۔ الحمدللہ میں شیعہ کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے۔ تو حضرات مکرم میں سچا تھا، الحمدللہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، تو یہاں پہ اگر گستاخی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا کفر کا فتویٰ دیتے، نہ کہ ان کی تائید و توثیق فرماتے۔ جی جناب۔ جی تو مطارق بھائی ان شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھائی جلاء العیون ایک فارسی کتاب ہے، یہ مصادر میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی شیعہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں تو ہم اس کے جواب دینے کے ملزم ہیں۔ یہ فارسی کتاب ہے اور اس میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں بالخصوص مخالفین سے احتجاج کے لیے ان کے اپنے کتابوں سے نقل کی جاتی ہیں، اور وہ مصدر بھی ذکر کرتا ہے علامہ مجلسی کہ بھائی میں حدیث نقل کرتا ہوں، کس کتاب سے نقل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کتاب جلاء العیون میں اگر کوئی حدیث لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً شیعہ حدیث ہے۔ آپ اور یہ کوئی مصادر آپ فارسی کتابوں سے اردو کتابوں سے حوالے دیتے ہیں، ان کتابوں میں بہت سارے کتابوں جو عقائد کے مسئلے پہ لکھے جاتے ہیں، بالخصوص یہ سوال و جواب کے مسائل پر متائن پر، اس میں مخالفین کے احادیث بہت زیادہ ہوتے ہیں، مخالفین کے کتب سے احادیث لاتے ہیں۔ علامہ مجلسی کا بھی یہ دستور ہے، بالخصوص واقع قرطاس میں وہ جو احادیث، بحار الانوار میں بھی اسی طرح کہ وہ مخالفین کے کتب سے بہت ساری احادیث نقل کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ حدیث ہے، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے پہلی بات۔ تو آپ نے جب کوئی شیعہ حدیث نقل ہی نہیں کی ہے تو ہم اس کے جواب کیا دیتے ہیں؟ کوئی مصدر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے۔ مصدر کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مصادر شیعہ، مصادر جو ہے مثلا کتاب کافی ہے، کتاب ملا یعذر الفقی ہے،
کتب شیخ مفید ہے, کتب شیخ توسی رحمہم اللہ ہے, یہ ان کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں. پھر دیکھیں میرے محترم, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی بات ہے. یہ کتاب ادب مفرد ہے, وہی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے کتاب احمد سے, وہ یہ ہے بھائی. دیکھیں یہ وہ حدیث قرطاس والا نہیں, یہ اور واقعہ ہے. یہ اور واقعہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کتاب لے کے آؤ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ان کی وفات نہ ہو جائے. تو میں نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا, اور وہ بولتے رہے وصیت کرتے رہے, پر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. یہ بخاری نے بھی روایت کیا ہے, بخاری میں صفحہ نمبر 156 ہے. یہ واقع قرطاس نہیں ہے, واقع قرطاس نہیں, اور واقع ہے, اور یہ شیعوں پہ حجت بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہماری حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے ادعا کیا تھا کہ رسول اللہ سے, دیکھیں رسول اللہ ٹائم وہ رکھتے ہیں, آپ سے ابھی گفتگو ہے نہیں, آپ سے میں آخری کنکلوڈ کر رہا ہوں بھائی. آپ سے دیکھو میرے بھائی, جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے ہی فضول میں بولا تھا, میں نے آپ سے کہا یہ فضول میں نہیں ہو سکتا, دلیل میں نے اپنے کسی کا جواب ہی نہیں دیا, کسی کا جواب نہیں دیا. الزام لگا رہے ہیں, پھر آپ نے کہا امتحان کے, آپ نے کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا نا, امتحان کے لیے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا نا, آپ نے نہیں کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا, امتحان کے لیے حکم دیا تھا, آپ نے کہا کوئی حدیث دکھایا اس شخص نے, نہیں دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانے والے, بہتان والے لگانے والا جہنمی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کا راوی ہے, وہ رو رو کر کہتا تھا الرزیہ کل الرزیہ, سب مصائب کا جڑ یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا. حالانکہ اگر پیغمبر کا لکھنے کا نیت ہی نہیں ہے بھائی, وہ ایسے امتحان کے لیے, تو اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے روتے تھے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ زمین تر ہو جاتا تھا ان کے اشک مبارک سے, اور وہ کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس, جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے دکھایا بھائی کسی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا, اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے کوئی حکم دیا؟ فضول ایسے امتحان کے بعد میں کہتے کہ یہ واجب ہی نہیں ہے جی. اور پھر میں نے جابر کی حدیث دکھا دی, جابر جھوٹ تو نہیں بولتا, کہتا ہے عمر نے مخالفت کی ہے. اگر عمر نے مخالفت نہیں کی تو جابر جھوٹ کہہ رہا, جابر جھوٹ کہہ رہا. ٹھیک ہے نا, اور پھر میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دی بھئی اس کا رد تم نے کیوں پیش نہیں کیا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ترک کتابت باطل ہے, کتابت لکھنی چاہیے. ازواج نے بھی کہا کہ کتابت کرنی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے. ان سب کا جواب دیا اس نے؟ جواب تو کسی کا نہیں دیا بھائی. اس کا کام ہے کہ جب پھنس جائے یہ جھوٹ باندھے, کس پر؟ اللہ پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا, اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ان کا موقف ہے بھائی. شیخ صاحب آپ بھائی, آپ سے آپ کے اگر بڑے آ جائیں, کوئی اکبر آ جائے, میں اس سے اس مسئلہ حدیث قرطاس پہ گفتگو کروں گا. آپ نے اپنے امتحان دے دی بھائی, میں نے آپ کو اپنا وقت دے دیا پچھلے ٹرم میں کہ آپ اس حدیث کو دکھا دو کہ کہاں سے کس مسند سے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا. ان کی نیت نہیں تھی لکھانے کی. آپ نے دکھایا؟ کوئی نہیں دکھایا. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ایسے فضول کہہ رہے تھے امتحان کے لیے کہ میں ایسی کتاب لکھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ کوئی امتحان کے لیے ایسا کہتا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا؟ بہرحال میرے محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. لوگوں نے سن لیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا. میں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرتا, لیکن میں کیوں آپ وہ ٹائم اپنا ضائع کروں جب آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ مصدر کیا چیز ہوتا ہے. آپ نے مصدر سے نقل کرنا ہے. آپ نے شیعوں کے لیے اگر کوئی حدیث نقل کرنا, شیعہ کتاب سے, جلاء العیون ایسے کتابوں میں مخالفین کے احادیث بہت ہوتی ہیں, اور یہ کوئی مصدر نہیں ہے. علماء وہ کتابیں لکھتے ہیں مخالفین کی کتابوں سے بھی نقل, اس میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دوسری دفعہ لے کے آؤ نا, تو ان کو وہاں سے کہہ دیا کہ بھائی تم جب لکھنے ہی نہیں دے رہے, جب تم نے اپنی بات مانو گی نہیں, تم نے کہہ دیا کہ میں ہذیان کہہ رہا ہوں, تو اب لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اس کا بھی جواب ہے, اگر لکھنے کا فائدہ ہی کیا, جب تم نے یہ میں لکھ دوں گا تو تم کہہ دے اس نے ہذیان بکیا, تو فائدہ لکھنے کا کیا؟ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین, آپ اپنے جی ہاں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. میں بہت معذرت کے ساتھ میرے محترم ناظرین, میرا سطح بلند ہے ایسے اشخاص سے گفتگو کرنے کا جن کو نہ عربی پڑھنا آتا ہے, پگڑی لگاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مرضی یہ جھوٹ باندھتے ہیں, اور جب پوچھتے ہیں کہ بھائی حوالہ دکھاؤ, حوالہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, کس نے بولا کہ امتحان کے لیے پوچھا تھا؟ بھائی کسی عالم کا نام بتاؤ نا کہ کس نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے.
آپ تم نے خود بنایا نا جھوٹ. 5 ادھر ہی منٹ بات کر رہے ہیں آپ خاموشی ختم ہے اختیار بھائی. کریں. اچھا جی 5 قادم صاحب 5 منٹ سے میں 2-3 منٹ آپ بھی کوئی رسپانس کر لیں تو کیونکہ انہوں نے دیکھیں اپنا حضرت، کنکلوڈ کر دیا جو انہوں نے دیکھیں بھائی، کنکلوژن کر دیا جو پچھلی بات ہاں، ہوئی ہے. انہوں نے کوئی تو میرا ایک دفعہ پھر لوگوں سے سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان لیا ہے. بھائی اس کے نمونے کہاں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتحان لیتے تھے؟ جلاء کیسے کوئی العیون کی جو عبارت دکھائی ہے وہ بھول اس میں گئے، کہاں لکھا ہے کہ امتحان لیا؟ منافقین کے متعلق قرآن کی آیاتیں پڑھی ہیں وہ بھول گئے، بخاری شریف جو اس میں حدیث پڑھی ہے کہاں وہ لکھا ہے بھول کہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام امتحان لے احمد رہے بن تھے؟ حنبل کی حدیث پڑھی ہے وہ بھول گئے، ہاں، احمد وہ ابن سب حنبل بھول کی گئے، حدیث آپ کا کو صرف وہ واقعہ یاد آ اور ہے. گیا، ہاں، کہ میں نے تو یہ کہا تھا اور اس پر میں نے تو آپ کو دلیل بھی دے آپ وہ دی ہے، حدیث اس کے جس میں باوجود لکھا ہے بھی کہ آپ بھاگ رسول رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب او جس میں لکھا ہے کہ بھائی اگر شیخ صاحب سن بھائی لیں میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں قرآن کی وہ آیات، وہ احمد ابن حنبل کی حدیث، جلاء العیون کی وہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا تھا. سنا دو ایک دفعہ پھر سنا دو. ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے جھوٹا آدمی. دکھاؤ نا کون سی کیا وہی کہ پیغمبر آیات امتحان لے کریمہ رہے تھے. وہ قرآن ما کی کان آیت اللہ دکھاؤ. لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مومنین کو اور خبیثین کو حدیث منافقین اور مومنین قرطاس کو میں علیحدہ کرے نبی گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتحان لے رہے تھے، وہ دکھاؤ ہمیں. اللہ یار پھر مجھے حدیث دکھاؤ نا. کمال پہ کرتے ہیں آپ، کمال، ہاں کمال کر رہے ہیں، جھوٹ بولا نا اور تم نے. تو کوئی بات نہیں ہے نا آپ کے پاس، اور تو کوئی بات نہیں ہے نا، رس کر بیٹھے ہیں، اچھا ناراض ہو سوال کر کا بیٹھے شیخ ہیں. صاحب اس سوال کا جواب دے دو. جھوٹ بول رہے ہیں آپ، شیخ صحابہ پر صاحب جھوٹ بولتے ہیں. شیخ صاحب سنیں میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، سناؤ ٹائم دے رہا ہوں مجھے، پورے رسولوں کے ساتھ گفتگو کریں. وہ حدیث تو دکھا نہیں رہا نا کہ اس میں پیغمبر نے جب بات کرنے لگتے ہو پھر آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. حدیث دکھاؤ نا. آپ کے اندر جرات بھی نہیں ہے میرے ساتھ میں سامنا 10 کرنے دفعہ کی. خاموش ہو گیا ہوں بات سن کہ تم وہ حدیث دکھاؤ جب رسول صلی 20 مرتبہ ہوں. اچھا ایک بتاؤ اب اگر آپ کا ٹائم مقرر ہو گیا نا اچھا سر، مجھے بتاؤ آپ کا شیخ ٹائم صاحب مقرر ہو گیا، شیخ آپ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں الزامات شیخ لگا رہے صاحب ہیں، میں سن رہا ہوں. تو شیخ صاحب میرے بارے میں کیوں بولتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لیا، ابو بکر کو عمر کو پتہ چل گیا کہ یہ امتحان تھا. جناب میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ جب میری صاحب باری ہے، میری باری میں آپ کیوں بولتے ہیں؟ شیخ صاحب میں باری باری ختم ہو گیا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کے جواب دے دو. اگر نبی باری صلی باری اللہ ختم علیہ ہو گیا، وسلم مناظرہ ختم ہو گیا، کوئی سوال نہیں ہے آپ کے ساتھ، میرا سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امتحان لیا ہے بھائی صاحب، میرے 10 منٹ ہے نا، شیخ صاحب میں نے کب 10 منٹ لیا؟ 10 منٹ لگانے اور دینا، سن لے بھائی شیخ صاحب 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک سوال تو سن لو نا پھر جواب دے دینا بھائی. جنگ کیوں کر رہے یار کس بات کا؟ میں نے آپ کے 5 منٹ جو سننے ڈر گئے ہو سوال سے؟ میں نے آپ کو سوال سے ڈر گئے ہو نا، جواب میں نے نہیں ہے. 5 منٹ کا جواب نہیں دینا آپ کو. او شیخ صاحب سن لے بھائی بات سن لے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان کی عبارت دکھائی ہے. بھائی سن لے نا میری نہیں بات تو دکھائی. سن لے بھائی. جلاء العیون ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں. سوال سن لے بھائی، اس کا جواب دے دینا، میں خاموش ہو جاؤں گا. میری طرف دیکھو پلیز شیخ صاحب، میری طرف دیکھو. حافظ صاحب میری طرف دیکھیں میری بات سنیں. میں آپ سے دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے. میری طرف دیکھو نا بھائی، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں سارا، سن رہا ہوں آپ کی بات کو. سن رہے ہو؟ اگر نہیں سنو گے تو میں ختم کر دوں گا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے قول سے متفق ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور رو کر کہتے تھے کہ یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے. اور پھر کہتے تھے کہ اسلام کے رضیہ کل الرضیہ، اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. وہ احمق تھا جو راوی کا حدیث ہے، صحابہ کا اتنا بڑا مفسر ہے، محدث ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسلام کے مصائب کا جڑ یہی ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی لکھانا نہیں چاہتے تھے، وہ امتحان لے رہے تھے. جب عمر کو پتہ چل گیا کہ امتحان لے گئے، پیغمبر بھی راضی ہو گئے، عمر کے قول پہ وہ آ گئے. تو وہ کیوں رو رہے ہیں اور رو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے مصائب کا جڑ یہ ہے؟ اور جابر کیوں کہتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بسم اللہ جواب دے دو. حضرت ایسے فضول انہوں نے 10 منٹ اب لیے ہیں. فضول میں شروع ہو گیا، اب جواب نہیں دے گا یہ. 10 منٹ نہیں، جواب دے دو. 10 منٹ تم جواب دے دو، بس فضول باتیں نہیں کرنا، میری باتوں کا جواب دینا. جواب دوں گا اور کیا آپ کو کیا کروں گا؟ لا غیر متعلق شیخ صاحب، طارق بھائی اس نے غیر متعلق بات کی، آپ نے انٹرپٹ کرنا بھائی. طریقہ بات کرنے کا، یہ طریقہ طارق بات بھائی، کرنے کا. طارق بھائی اگر یہ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے پتا یار تو عالمی سطح پہ چیلنج کر رہا ہے، طریقہ بات کرنے کا. طریقہ بھائی یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دو گے نا، فضول باتیں شروع کر دو گے. طریقہ بات کرنے کا مجھے آپ بتائیں.
अपने लफ्ज दूसरों जवाब के दे मुंह दो, में सवाल डालने क्या है, होते हैं। मैंने ये आपसे तरीका है जवाब आपका। दे दो, अच्छा ये सवाल का जवाब देगा, बिस्मिल्लाह। चलो भाई मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, तेरी मर्जी से बोलूंगा। सवाल का तो जवाब देना, देखिए फजूल बातें नहीं आप करना। तरह करें। जिद बच्चों की तरह करके बैठा, नहीं मैंने जाना है बस, मुझे टॉफी लेकर दे, ये बच्चों की तरह बैठा है। ये ऐसे मुनाजरे होते हैं। सवाल का जवाब दे दे भाई, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? आप इस तरह करें, आपको 10 मिनट दे देते हैं। उन्होंने तीन चार सवाल उठाए हैं, आप उनको एड्रेस कर लें। अगर सवाल उनको समझ नहीं आया, मैं जवाब दोबारा पूछ पसंद लूं शेख आए, साहब? मुझे नहीं बड़ी नहीं समझ बस आती आप है, समझा। मैं स्पेशलिस्ट हूँ बिस्मिल्लाह, शियत सवाल का। का जवाब देगा शेख साहब सवाल का जवाब देगा। तारिक साहब की बात सुनने, तारिक साहब की बात सुनने पहले। तारिक साहब क्या फरमाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं ना, आप उनको एड्रेस करें। ये हसन अल्लाह यारी साहब का ये कॉल है और ये इनका मौक़िफ़ है कि भाई मुझे जवाब दें। जवाब हमने जो हमारी मालूमात, आपकी पास मालूमात है, उसके ठीक है, मुताबिक हम बिल्कुल देने हैं। जवाब जो देखें एक्सेप्टेबल शेख साहब। अगर ये ला ताल्लुक बातें करें तो आप प्लीज इंटरप्ट करें ना, वैसे 10 मिनट ले लें, वैसे नहीं फजूल बातें करें, शुरू कर दें, वो जवाब आएगा ही नहीं आखिर तक। इस नहीं तरह ना करें करेंगे ना हमारे साथ। और सवाल के नहीं मुतालिक सर, जो ये मैंने सवाल किया टॉपिक उसका है। जवाब दे दो डायरेक्ट, कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये क्यों रो रो असल कर ये में कह रहे थे कि इस्लाम के सारे मसाइब ये है कि उन्होंने नहीं लिखने दिया है, वसीयत नहीं लिखने दिया है। जाबिर क्यों कह रहे थे कि बहुत उमर ने अच्छा मुखालिफत की मुझे है? पता नबी मुझे सल्लल्लाहु पता अलैहि है। वसल्लम ने क्यों बोला कि एक औरतों के मौक़िफ़ बेहतर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि मैं जो एक किताबत है वो अदम किताबत से बेहतर है? ये क्यों बोला? बताओ, इन सवालों का जवाब दे दो। अच्छा जी, 4 सवाल इन्होंने रेज़ किए, इनके ऊपर आप रोशनी डालेंगे। जी, आपका टाइम करते हैं अब। हजरत, गुजारिश ये है कि ये बंदा सिर्फ उलझाता, मौजू से हटाता है। मतलब समझ आई है कि नहीं? टाइम शुरू हो गया जी। अच्छा। आप शुरू करें, जो भी आपका मौक़िफ़ है, आपके ज़हन में जो बात आती है, अपना मौक़िफ़ है हमारे अहले सुन्नत का, वो बयान करें। सबसे पहली बात ये है, इन्होंने कहा कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुखालफत की। यही है ना सवाल? जी, नहीं, जी, सवाल इस ये पर नहीं है, हमारा सवाल ये नहीं है, अल्लाह की कसम सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हजरत जाबिर ने की जो क्यों रिवायत पढ़ कहा रहे, कि किस बात उमर ने पर मुखालिफत पढ़ रहे किया हैं? है? हजरत जाबिर की जो रिवायत पढ़ी है उसमें क्या सवाल निकाला है आपने? अल्लाह मैंने की नहीं कहा कसम उमर उठा ने लिया क्यों आपने। मुखालिफत की, मैंने कहा कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत नहीं लिखाना चाहते थे और उमर के कौल के मुवाफिक थे, तो जाबिर ने क्यों बोला कि उमर ने मुखालिफत की? अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्यों रो रहे थे कि इस्लाम की सारी मुसीबत का जड़ यही है? हसन साहब क्लियर होगी बात, क्लियर होगी। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो कायर यानी हज़ूर पाक जी ने जब छोड़ दिया तो वो उनके साथ सवाल इत्तिफ़ाक़ अर्ज करेंगे। यह है कि यानी सवाल मेरा ये नहीं है कि उमर साहब ने मुखालिफत क्यों किया है, सवाल यह कि जाबिर ने ये क्यों बोला है। जाबिर तो शायद है ना, उसको तो पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत लिखाना चाहते थे, ऐसे इम्तिहान ले रहे थे। हसन साहब, हम अल्लाह यारी साहब, अलामा साहब, हम समझ गए हैं ये सवाल। ठीक, हम ये समझ गए बिस्मिल्लाह। हैं कि आप जाबिर हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाहिद हैं। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा तो अहले सुन्नत का या इन दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि यानी कि वो बाद में हज़ूर पाक ने जब तर्क किया तो इट्स मीन कि वो एग्री हो गया, यानी वो एक ही हो गया। लेकिन जब हज़रत जाबिर ने इस पर शाहिद हुए तो उन्होंने हज़रत उमर ने मुखालफत की, तो वो उन्होंने फिर क्यों लिखा ये मुखालफत? जी, ये इससे चलें शेख साहब मतलब ये है जवाब कि दे दें उन्होंने भाई, शेख साहब मुखालफत जवाब की। दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जी, कभी राजी नहीं हुआ, बिल्कुल बहरहाल मैंने थोड़ी शेख जवाब वज़ाहत दो। की है। देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे? इंशाल्लाह जवाब देंगे। जी, जी मैंने तारिक टाइम महमूद लगाया हुआ, आप साहब। शुरू करें। मैं जी, जी। सामीन मोहतरम, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कायल हो गए, मैंने जिलाउल उयून की इबारत पेश कर दी, उसको मानते हैं या नहीं मानते ये उनकी मर्जी है। मैंने अपनी तरफ से इबारत दिखा दी। आले तशरीह के बहुत बड़े आलिम हैं मुल्ला बाकर मजलसी साहब, उनकी किताब से मैंने दिखा दिया। उसका दिखाया उर्दू नहीं, तर्जुमा बिल्कुल नहीं मौजूद दिखाया, है, मैंने रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं उर्दू दिखाया तर्जुमे का आपने। दिया है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। और जहां तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का, सवाल का जवाब मिल गया जी। वो मसादर में से नहीं है भाई, हसन साहब, हम जलाउल को नहीं मानते। सर हसन अल्लाह यारी साहब, आप तकरार ना करें, हमें पता चल रहा है ओ आप भाई कह हाजिर रहे सवाल का हैं। जवाब हो प्लीज गया जी, सब पहले सवाल का जवाब हो गया, कहाँ पे जवाब हो गया? बस सर, चलो मैंने कहा ना, आपको नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, ठीक है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह नहीं कंटिन्यू एक्सेप्टेड। करें। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, वो मुसादर नहीं है। आगे बढ़ने दे, कंटिन्यू करने दे। ठीक है, वो आपने कहा वो मुसादर में से नहीं। ओके।
پلیز آپ آگے جانے دیں. جی قبلہ. طارق محمود صاحب اس بندے نے جی ڈسٹرب جی کرنا ہے، بس چھوڑیں اس کو. نہیں زبر نہیں جی نہیں بھاگ جاؤ ڈسٹرب نہیں کریں گے، بھاگ وہ جاؤ آگے بھاگ چلیں. نہیں جاؤ نہ کر سوچ. نہیں کرتے. جناب آگے چلیں. محترم، ہمارا میں موقف سننا. یہ ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے، اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی توہین کی نیت سے کیا جائے یا نافرمانی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عمل گناہ ہے، وہ معصیت ہے. اگر نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، گستاخی اور توہین کا ارادہ نہ ہو، بظاہر نافرمانی زمرے میں ہو، ہے وہ رسول اللہ کا پہلو جس کو صرف اہل محبت ہی سمجھتے ہیں. اس پر آپ چند مثالیں سماعت فرمائیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بات تفسیر صافی جلد نمبر 6، یہ شیعہ کی تفسیر ہے، یہ تو ان کی مطلب کہ معتبر کی تفسیر ہے نا. تفسیر صافی جلد نمبر 6 یہ سورہ کیا کہہ رہا فتح ہے کی بھائی؟ آیت نمبر 1 کے تحت یہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ مکمل واقعہ. اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے 3184 سوال کیا ہے، یہ کیا کہہ نمبر، رہا ہے؟ 3100. سننے دیں نا سر، سننے دیں. آپ کو پسند نہ آئے سننے دیں، ان کا ٹائم چل رہا ہے. جی جی 3184 حدیث نمبر ہے. اور یا سبحان اللہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج چائے نہیں پی رہے علامہ صاحب، آپ چائے نہیں پی آپ نے. چائے میں جناب طارق محمود صاحب، مسلسل پی رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا نا، دشمن سامنے ہے، کفار معاہدہ ہو رہا ہے، دشمن سامنے ہے. دشمن کے سامنے جب کہا جاتا ہے چاہے ناگوار ہی کیوں نہ ہو عمل کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے کیا فرمایا، ہے بھائی؟ علی یہ کیا اس کہہ رہا وقت ہے کو عذاب کا دے. یار چپ دے کر تو بھائی صاحب؟ اگر سوال سمجھ نہیں آئی دوبارہ سوال دوہرا دیں آپ چپ کر بھائی. یار. پلیز سوال نہ درائے بھائی بڑی مہربانی ہے وہ کہہ دے آپ جواب نہیں آتا بھائی، چلا جاؤ، جواب نہیں آتا. میں دھوئیں کر دینے نے تورے دھوئیں نہیں دھواں آپ کے نہیں ہو گئے ہیں، سب کو خادم پتہ صاحب چل جیسے گیا. رکیا خادم شروع صاحب ہوئی تو رکیا یہ خادم چلو صاحب جواب دے رکیا دو بھائی، میں جواب دے دو، ذرا جتنا ٹائم مرضی لے لو، جواب دے میں دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی ہوئے علامہ تو صاحب عبداللہ ابن عباس کیوں رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلام کے مسائل مولا کا علی جڑ تو نہیں یہی روئے ہے. نا، مولا علی تو نہیں روئے، ہر گل مولا علی تو نہیں روئے. اگر روئے خادم ہیں تو صاحب ان کی حدیث دکھاؤ. آپ چپ کریں. خادم جواب یہی ہے. صاحب چپ کریں. علامہ صاحب میری عرض سنیں بساد احترام. آپ کہتے تھے یہ آپ کا مقولہ ہے، آپ سوال کرتے ہیں، جواب آپ اپنی مرضی سے دیں گے. آپ نے 4 سوال کی، یہ ہماری مرضی. ہم نے کون سا پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے؟ ہم نے سوال کوشچن نمبر 1 کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 4 کرنا ہے. وہ خادم صاحب کو اٹیمپٹ کرنے دے، وہ کون سا سوال کو پہلے بالکل دے میں رہے ہیں. خاموش پلیز ہوں. بسم اللہ بسم اللہ، یہ ایسے فضول باتیں نہ کریں، جواب دے دیں. میں خاموش، میں وعدہ کرتا ہوں خاموش. یہ جواب دے دیں. مولا علی سے واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ فضول ہے. نہیں ہے وہ. سوال کا جواب دے دو نا. سوال جو کیا ہے نا، سوال سے مرتبط پلیز بات کرو. سوال سے مرتبط مولا جواب دے علی دو. کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے سامنے فرمایا اس کو حذف کر دو، کاٹ دو. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم یہ لفظ تو میں کبھی نہ مٹاؤں گا. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر مجھے دکھلاؤ. راوی نے بیان کیا، یعنی آگے باقی آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، دن گزر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، علی میں نے جب آپ کو کہا تھا تو آپ نے وہاں پہ یہ کیوں نہیں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری محبت تھی، میں اس لیے نہیں کاٹا. بات سمجھیے کہ نہیں؟ وہاں پہ نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، توہین کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ محبت ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاٹو، لیکن انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کاٹوں گا. تو یہ توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین محبت ہے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کا غلبہ ہے، تکلیف میں ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، ہمیں کافی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو جلا العیون کی میں عبارت دکھا چکا ہوں. اور اس کے بعد دوسرا حوالہ آپ سمجھ فرمائیے. اس کے بعد
دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نماز تہجد کے لیے اٹھایا، جگایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ ہماری جانیں جو ہیں یہ رب کے قبضہ میں ہیں، اور رب جب چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جگا دے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ یہ صاحب جواب ایک سنا، منٹ بھائی، طارق صاحب آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، انٹرپٹ نہیں کر رہے بھائی، وہ جو مرضی کہہ دیں، اللہ کے سوال سے کیا ربط ہے اس کا؟ بھائی میں اچھا جی، تک گیا، میں نے رابطہ سوال ہے، دہراتے پلیز یار، آپ اپنا پتہ ذمہ داری کیوں؟ بچا لاؤ نا، آپ بتاؤ نا اس کو یہاں پہ منظور کرو کہ مخالفت سوال ثابت کا نہیں ہو رہی۔ کویشچن کا جواب دے دے وہاں سے پلیز۔ آپ مخالفت نکالی ہے نا حسبنا کتاب اللہ سے، وہاں سے حسبنا کتاب اللہ سے آپ نے مخالفت نکالی ہے نا۔ میں مخالفت کی مثالیں دے رہا ہوں، اگر توہین کا ارادہ نہ ہو تو وہ کفر یا گناہ نہیں ہوتا۔ اور توہین کی سوال میں نے نہیں کیا بھائی، میں نے توہین کے متعلق سوال ہی نہیں کیا تھا۔ چکرا گئے ہیں او بھائی صاحب میں نے توہین کے متعلق سوال تھا ہی نہیں بھائی، توہین کا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ شیخ صاحب سوال آپ بھول گئے، سوال یہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال جو کیا تھا امتحانن کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اور عمر کے قول پہ بھی آ گئے۔ سوال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس پھر کیوں رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اسلام کے سارے مصائب کا جڑ یہی ہے؟ یہ میں آپ سے میں نہیں کر رہا ہوں توہین کا، آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ توہین کا میں نے پوچھا ہے، میں نے یہ آپ کے اس بات کو جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار جھوٹ باندھا ہے۔ مخالفت کی مثالیں نہ دوں آپ کو؟ نہیں علامہ صاحب، آپ نے ویسے وہ بھی ذکر کیا تھا نا کہ آپ نے برا نہ منائیے گا، آپ نے کہا تھا کہ حضرت جابر کی شہادت کے انہوں نے مخالفت کی، پھر حضرت ام المومنین جو لکھوانا چاہتی تھی ان کا بھی اعتراض کیا، دو، تیسرا ایک اور پتہ نہیں کنہوں نے کہا تھا کہ وہ لکھنا چاہیے تھا، تو وہ یہ تین آپ نے کہا تھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق درمیان میں آڑے آ گئے اور اس وجہ سے، تو وہ یہ ان کے دفاع میں دے رہے ہیں کہ بالکل، یہ ان کے سوال دیکھیں، ان کا جواب یہ کسی اور مسئلے کی طرف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی امتحان کے طور پہ پوچھا تھا، وہ لوگ تو وہاں پہ موجود تھے، جابر شاہد ہے، عبداللہ ابن عباس شاہد ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شاہد تھیں، یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور دوسرے صحابہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موقف کی تائید کی ہے۔ مولا علی کہتا ہے نہیں لکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا۔ اچھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت کا کچھ ہے آپ کے پاس جواب؟ عبداللہ بن عباس کا جواب دینا کہ وہ کیوں رو رہے تھے، وہ پاگل تھے؟ عبداللہ بن عباس رو رہے تھے، مولا علی نہیں رو رہے تھے، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں رو رہے تھے، کس روایت میں کہا کہ وہ نہیں رو رہے تھے؟ ہاں مولا علی تو نہیں روئے، یہی جواب ہوا بھائی کہ مولا علی نہیں روئے، کہ کہاں پہ لکھا کہ نہیں روئے؟ یار یہ طریقہ نہیں ہے مناظرہ کرنے کا حضرت، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس طرح خلطے میں بات نہ کریں۔ اوکے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سر، اختتام کریں بھائی طارق بھائی، اختتام کر دیں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو۔ اس کے بعد میں آپ کو اگر ادھر حافظ صاحب آئندہ ادھر آیا نا، اردو کتابوں سے ہم حوالہ نہ دیکھنا، فارسی کتابوں سے ابھی نہیں حوالہ لیں گے، کتابیں دیں گے تو مصادر سے، مصادر پہلے چیک کریں مصادر کس کو بولتے ہیں۔ تھینک یو سر، میں نے نہیں کیا۔ جو اردو میں کتابیں شیعہ کتابیں ہیں، ہم وہ حوالے نہیں مانتے بھائی، اردو کتابوں کی نہیں مانتے، یہاں پہ علمی گفتگو ہے، اگر عربی نہیں پڑھنا آتا، عوام کی رسائی ہے یہاں پہ، رسائی ہے عوام کی بھائی ہم ان مصادر کے علاوہ دوسرے کتابوں پر ہمارا اعتماد نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جیسے میں آپ کے کتابوں سے مصادر سے نقل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، مسند احمد میں لکھا ہے، یہ مصادر، آپ کو بھی مصادر سے نقل کرنا چاہیے۔ پہلی بات آپ کو بتا دیں آئندہ کے لیے، اگر کبھی ادھر آئے تو ٹھیک ہے نا، ادھر اردو کتابوں سے ہم نہیں مانتے بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامتی دے۔ بھائی صاحب ہم تو تک گئے سوال کرتے کرتے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھانا چاہ رہے تھے، کس کتاب میں لکھا ہے پہلے دکھاؤ کہ نہیں لکھانا چاہ رہے تھے؟ انہوں نے ایسے مذاق میں امتحان لیا تھا، کس کتاب میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کسی روایت میں تو ہے نہیں، تو یہ آپ کو جھوٹ ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی موافقت کی، کس کتاب میں لکھا ہے کہ موافقت کی ہے؟ جلاء العیون میں بھی کوئی عبارت نہیں کہ انہوں نے موافقت کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جلاء العیون مصادر میں سے ہے ہی نہیں وہ کہ تم کوئی عربی وغیرہ کچھ پڑھو تو ہم پتہ چلے نا کہ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہے۔ جلاء العیون میں وہ بھی مخالفین کی حدیث ہے۔
پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافق ہو گئے تھے، دیکھیں یہ بخاری مسلم اتنے روایتیں کہ عبداللہ ابن عباس رو رو کر کہہ رہے تھے کہ اسلام کے سارے جڑ مصائب کا جڑ یہی کہ حدیث نہیں لکھا ہے، وہ وصیت نہیں لکھانے گیا، تو وہ پاگل تھا، وہ پاگل تھا عبداللہ ابن عباس جو رو رو کے کہہ رہا تھا۔ اس سوال کو کرتے کرتے ہم بھائی تک گئے، بھائی 20 مرتبہ سوال کیا، کہتے ہیں علی علیہ السلام کیوں نہیں روئے؟ یہ کوئی جواب ہوئی کہ وہ کیوں نہیں روئے؟ راوی عبداللہ ابن عباس ہیں اس روایت کے، تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس مسئلے پہ ان کو غصہ نہیں تھا یا ان کو خوف نہیں تھا یا اس مسئلے پہ وہ مصیبت نہیں جانتے تھے، بلکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب سلیم میں کہ وہ اس مسئلے پہ ان کو کافی خوف تھا۔ جلاء العیون میں وہ مصدر بھی بتا دیتا ہے، بھائی جلاء العیون والا اپنے کتاب میں جب لکھتا ہے نا کہ یہ حدیث میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں، کیونکہ علامہ مجلسی تو 1000 سال کے بعد آئے ہیں، سنہ 1000 ہجری کے بعد آئے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں جو نقل کر رہا ہوں یہ کس مصدر سے نقل، وہ بھی نہیں بتا رہا، ایسے جلاء العیون میں لکھا۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں طارق بھائی آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں مجھے لائیو نہیں نظر آ رہا، میں لائیو ہوں، مجھے اجازت ہے؟ بالکل آپ لائیو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر، جانا چاہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔ شیخ صاحب چلے گئے بھائی، شیخ صاحب ڈسکنیکٹ۔ محمد سلیم خان بھائی تشریف لائیں۔ ایسے بیوقوف لوگوں سے، یہ عالم کے طور پہ آتے ہیں نا، سب کا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی، ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ایسا شخص آئے جو بات اس کو سمجھ آئے نا، وہ سب لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو مرضی کہہ دے، اور پھر ہم سے 10 منٹ 15 منٹ لے لیتا کہ میں اس میں جو مرضی کہتا ہوں تم مداخلہ نہ کرو۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف